Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Miss Sana Javed. Hope you all are fine. Before starting the second lecture, I hope you have listened to the previous lecture very carefully and it will give you a lot of information and hopefully you have done the assignment as well. Today we start our second lecture on Unit 1, that is Introduction to Physics. In previous lecture, we covered two topics, physics and branches of physics. Now, the topics we cover in this lecture are importance of physics in daily life and contribution of Muslim and Pakistani scientists. So let's begin our first topic, that is importance of physics in daily life. In our daily life, we use many things which have great importance. Out of these, physics is the one of them. In our daily life, there is a very important role of physics which we discuss here. We use many things as a daily routine, but we rarely think about how they are made and on which concepts they are functioning. Do you know it's all made up of the principle of physics? In a nutshell, in our daily lives, we are connected to physics in so many fields, almost every field. For example, we use so many appliances in our daily life which uses electric power for the functioning of gadgets or instruments. यानी हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं लाइक मशीन्स, गैजेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स जो इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज़ करते हुए फंक्शनेबल कंडीशन में आते हैं, वर्कबल कंडीशन में आते हैं और हमें आउटपुट देते हैं. सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं व्हीकल्स की. इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ व्हीकल्स फॉर covering long distances and they are manufactured on the principle of thermodynamics. Means thermodynamics physics की एक ब्रांच है जिसमें हम गाड़ियों के यानी व्हीकल्स के, गाड़ियाँ भी हो सकते हैं इसके अंदर, एरोप्लेन्स भी हो सकते हैं, तमाम व्हीकल्स के इंजन बनाते हैं. तो व्हीकल्स इंजन के कॉम्बिनेशन के साथ वर्किंग करते हैं, रनिंग स्टेट में आते हैं. Okay, let's discuss the importance of physics in some of these fields. That is, in the field of electricity, in the field of transportation, in the field of entertainment, in the field of communication, and in the field of engineering. अब इन fields में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि physics कैसे utilize हो रही है on daily basis. Here we start our first field, that is importance of physics in the field of electricity. In electricity, we studied the charges and then by utilizing them or introducing them into the gadgets or machines, we use them in our daily lives. So through physics, we generate electricity, and through electricity, we use several electric appliances. In other words, through electricity, we made our lives much easier. सिर्फ easier ही नहीं, हमने अपनी लाइफ सेफ़र भी करी है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही की वजह से हॉस्पिटल की मशीन्स भी रन करती हैं. हॉस्पिटल्स के इंटेंस केयर यूनिट एंड क्रिटिकल केयर यूनिट यानी ICU एंड CCU के बहुत सारे यूनिट्स और बहुत सारी मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी पर ही रिलाई कर रही होती हैं. एंड वहाँ डॉक्टर के टैलेंट के साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी रोल है जिसकी वजह से पेशेंट सर्वाइव कर रहा होता है. सो थ्रू फिज़िक्स वी मेड इलेक्ट्रिसिटी which made our lives much easier, safer and reliable.
Now we move on our second field, that is importance of physics in the field of transportation. We use buses, cars, aeroplanes, etc. for long distances. All these are run by engines. Engine of these vehicles are manufactured on the principle of thermodynamics. And thermodynamics is a branch of physics. हम अपनी आम ज़िंदगी में मीन्स रूटीन की लाइफ में जितने भी व्हीकल्स यूज़ करते हैं वो सब वर्केबल एक चीज़ की वजह से होते हैं, और वो है इंजन. इंजन्स थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे बनते हैं, और अगेन थर्मोडायनेमिक्स फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है. तो इस तरह फ़िज़िक्स के ज़रिए, फ़िज़िक्स की वजह से our travels are now much safer and faster. We move on our third field, that is importance of physics in the field of entertainment. We listen radio programs, we see the events far away from us on the television. These all are the blessing of physics. अच्छा जी, अब जो हम ये इवेंट्स देखते हैं या जो प्रोग्राम्स हम सुनते हैं, ये हम तक आते कैसे हैं? फ़िज़िक्स में हमने क्या करा कि सैटेलाइट्स इन्वेंट करे एंड रडार्स इन्वेंट करे. सैटेलाइट्स वेव्स को कैच करते हैं और वो वेव्स रडार को ट्रांसमिट करते हैं. रडार उन वेव्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करके थ्रू वायर्स देन हमारे गैजेट्स को ट्रांसमिट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, जिसकी वजह से हम फार अवे इवेंट्स को देख सकते हैं, रेडियो पे प्रोग्राम्स को एंजॉय कर सकते हैं. तो अगेन फ़िज़िक्स, हमने इक्विपमेंट्स इन्वेंट करे और उन इक्विपमेंट्स के ज़रिए हम वेव्स को कैच करके उनको एनालॉग से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आराम से अपने घर पे बैठे प्रोग्राम्स को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं. Now we move on communication, means importance of physics in the field of communication. We created communication gadgets through physics. For example, Graham Bell, telephone, cell phones, etc. Through these gadgets, we can communicate with each other anytime and instantly. Again, communication के लिए भी हमने सैटेलाइट्स को इन्वेंट करा, रडार्स को इन्वेंट करा वाइल यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फ़िज़िक्स. और इसमें भी यही है कि वेव्स कैच की जाती हैं, सैटेलाइट वेव्स को कैच करते हैं, रडार को ट्रांसमिट करते हैं. जब हम इंटरटेनमेंट को देख रहे थे तो ये रडार्स इंस्टॉल हुए होते थे या तो हमारी घरों में, मतलब उनके टॉप पर, रूफ्स पर, या तो ऑपरेटर्स के पास रडार्स मौजूद होते हैं और वो थ्रू वायर हम तक सिग्नल्स को पहुंचाते हैं. लेकिन जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, यानी हम टेलीफोन्स की बात करते हैं, हम सेल फ़ोन की बात करते हैं, तो यहाँ पर रडार्स जो होते हैं, जो सिग्नल कैच कर रहे होते हैं, वो वाला काम हमारे फ़ोन कर रहे होते हैं. हमारे फ़ोन उन सिग्नल्स को कैच करते हैं और फिर हम आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो बेसिकली कम्युनिकेशन भी किस पे डिपेंड कर रही है? सैटेलाइट एंड रडार्स पे, जो कि इन्वेंट हुए हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स. We move on our last field, that is importance of physics in the field of engineering. As we know, physics is a study of energy, matter and their interactions. So physics is an important part of engineering, and engineering science is an important field of physics. Engineering play an important role in the future progress of the humankind. Physical concepts such as electricity, thermodynamics, optics, etc. play a role of great importance in the process of innovations and updating in the development of engineering branches, that is electrical engineering, mechanical engineering, biomedical engineering and so on. ये इंजीनियरिंग के ज़रिए ही पॉसिबल हुआ कि हमने बहुत सारे इनोवेशंस करी, हमने अपने गैजेट्स को अपडेट करा,
اس کی ڈفرینٹ برانچز کو اسٹڈی کرتے ہوئے. تو انجینئرنگ ہی میں ہم مزید انہینسمنٹ لاتے ہیں گیجٹس میں. انجینئرنگ کے تھرو اپڈیٹ کرتے ہیں اپنے گیجٹس کو اور نئی نئی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں جو بڑی بینیفیشل ہیں ہیومن کائنڈ کے لیے. چلیں جی، یہاں پر ہمارا پہلا ٹاپک ختم ہوا، دیٹ از امپورٹنس آف فزکس in daily life. Now we move on our second topic, that is contribution of Muslim and Pakistani scientists. Before try to shed a light on contributions that have been carried out by the Muslim scientists, ہم تھوڑا سا اسلامک ہسٹری دیکھ لیتے ہیں towards science. Islam has its own golden history almost in every sector of knowledge. Quran also gives the utmost emphasis on pursuing knowledge. Muslims scholars from the past were very much aware of this instruction given by Allah. Okay students, کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا ایرا تھا یا سینچری تھی جو کہ گولڈن ایج آف اسلام کہلاتی تھی؟ From the 7th to 13th century CE is named the golden age of Islam. یہ وہ وقت تھا جو کہ گولڈن ایج آف اسلام کہلاتا تھا. Between 17th to 13th century CE, Baghdad was an important area for exchange of ideas. Scholars living in Baghdad translated Greek texts and made scientific discoveries. Baghdad became a center of learning and a hub of what is known as the Golden Age of Islam. منگولز کے بغداد کو تباہ کرنے سے پہلے بغداد ہی مسلمانوں کا وہ شہر تھا جو کہ ایک ہب تھا جہاں پر پوری دنیا کے مسلمز یا نان مسلمز، لیکن اسکالرز اور سائنٹسٹ چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں آیا کرتے تھے اور اپنی سائنٹیفک ڈسکوریز کو ڈسکس کیا کرتے تھے. یہ ایک سینٹر آف لرننگ تھا، یہاں سے لوگ سیکھا کرتے تھے، علم حاصل کرا کرتے تھے، اسٹوڈنٹس بنتے تھے، اسکالرز بنتے تھے. یہ ہب تھا. آپ لوگ نیوٹن کو جانتے ہیں، آپ لوگ آئنسٹائن کو جانتے ہیں. کیا آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آپٹکس پر سب سے پہلی کتاب کس نے لکھی؟ کس نے اس میں ریسرچ کرا، اس پہ لاز دیے، اس پہ پرنسپل دیے، اس پہ اپنی آبزرویشنز دی؟ اسی طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے پہلے میتھمیٹکس کون تھے، جنہوں نے آپ کو الجبرا کے رولز دیے، فارمولا دیے، جیومیٹریکل کانسیپٹس دیے؟ یہ سارے کے سارے مسلم سائنٹسٹ تھے. تو اسلام کی بہت گریٹ ہسٹری ہے سائنس کی، کیونکہ اسلام جو ہے وہ آپ کو اس بات پہ ایمفسائز کرتا ہے کہ آپ نالج حاصل کریں، آپ گین کریں نالج. تو یہ وہ دین ہے کہ جو آپ کو سوچنے پر، سمجھنے پر، لاز دینے پر، آبزرویشنز رکھنے پر مجبور کرتا ہے. تو جو پرانے زمانے کے اسکالرز ہوتے تھے، مسلم اسکالرز، وہ اس بات سے بہت زیادہ اس بات پہ عمل کرتے تھے اور انہوں نے اس پہ ریسرچز کری. آپٹکس کی پہلی کتاب جو لکھنے والے سائنٹسٹ ہیں وہ مسلم ہیں. میتھمیٹکس دنیا کے پہلے مسلم ہیں. دنیا کے پہلے فزسٹ مسلم ہیں. دنیا کے پہلے ڈینٹسٹ مسلم ہیں. تو یہ جو ایرا تھا 17 to 13 سینچری والا، یہ گولڈن ایج تھی. اس وقت کے مسلمان سرچ کرتے تھے، ڈیولپمنٹس کرتے تھے. اس زمانے کے مسلمان اسکالرز تھے، سائنٹسٹ تھے. آپ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے بنیاد رکھی سائنس کی. جیسے کہ ایک گھر کی کو بنانے کے لیے پہلے بنیاد بنانی پڑتی ہے، بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو اوپر بہت سارے فلورز بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح جتنے بھی مسلمان سائنٹسٹ تھے انہوں نے بنیاد فراہم کر دی، بنیاد دے دی آنے والے سائنٹسٹ کو. جس کے بعد نیوٹن آئے، گلیلیو آئے، آئنسٹائن آپ کے درمیان بہت فیمس سائنٹسٹ ہیں. تو یہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں جو بعد میں آئے تو انہوں نے انہی کی کتابیں پڑھ کے، انہی کی ریسرچز کو پڑھ کے، مطلب جو کتابیں بچ گئیں، کیونکہ بہت ساری کتابوں کو تو ویسٹ کر دیا تھا منگولز نے، دریا میں بہا دی تھیں، لیکن جو بچ گیا مٹیریل، اسی مٹیریل پہ انہوں نے مزید کام کرا.
تو یوں کہنا چاہیے کہ سائنس کے جو فاؤنڈرز ہیں، میتھس کے جو فاؤنڈر ہیں، آپٹک کے جو فاؤنڈر ہیں، ساؤنڈ کے جو فاؤنڈرز ہیں، مطلب ان پہ ریسرچ کرنے والے، مطلب فاؤنڈر تو خیر نہیں یوں بولیں گے، لیکن ان پہ ریسرچز کرنے والے، ان پہ لاز دینے والے، ساؤنڈ کیسے ٹریول کرتا ہے، ویو کی شکل میں کرتا ہے، پارٹیکل کی شکل میں کرتا ہے، ریز کی شکل میں کرتا ہے، یہ سارے کانسیپٹس ہمیں مسلم سائنٹسٹ نے دیا، تو جس پر پھر آگے کام کر کے نیوٹن نے اپنا نام بنایا، آئنسٹائن نے اپنا نام بنایا، لیکن بیسیکلی اگر آپ فادر بولیں تو وہ مسلم تھے، سائنس کے فادر اگر آپ بولیں تو وہ مسلم تھے، جنہوں نے ڈفرینٹ فیلڈز میں کام کیا. تو اسلام کی بہت گریٹ ہسٹری ہے سائنس میں. جی اسٹوڈنٹس, لیٹس ٹرائی ٹو شیڈ a light on few contributions that have been carried out by the Muslim scientists in the field of physics. There are so many scientists who contributed towards physics, but your course included Abu Ali Hassan Ibn al-Hassam, Yaqub ibn Ishaq al-Kindi, Abu Rehan Muhammad bin Ahmad al-Biruni, and Pakistani scientists are Dr. Abdus Salam and Dr. Abdul Qadir Khan. Okay students, let's start with Ibn al-Hassam and discuss how he contributed towards physics. ان کے کنٹریبیوشن دیکھنے سے پہلے ہم ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. ابن الحاسم was born in Basra, a city of Iraq. He was a great scholar of physics, mathematics, engineering, astronomy and medicine. ویسے تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن جو بک ان کی سب سے زیادہ فیمس ہے، آج تک اسے ڈسکس کیا جاتا ہے، اسے پڑھا جاتا ہے، اور جو کہ لنڈن کے جو میوزیم میں بھی رکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے کتاب المناظر. تو ہی روٹ مینی بکس آن ویریس سبجیکٹس بٹ ہز فیمس بک از کتاب المناظر. چلیں اب ابن الحاسم کے کنٹریبیوشنز دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اردو میں انہیں ابن الحاسم کہتے ہیں اور انگلش میں ابن الحاتم کہتے ہیں. تو اب ہم کنٹریبیوشنز دیکھ لیتے ہیں ابن الحاسم کے. The first contribution of Ibn al-Hassam is he gave the principle of vision. ویژن کے اوپر مینس لائٹ کے اوپر، لائٹ آتی کیسے ہے، ٹریول کس فارم میں کرتی ہے، ہمارے آئی میں کیسے داخل ہوتی ہے، پھر امیج فارم کیسے ہوتی ہے دماغ میں، پھر ہمیں نظر کیسے آتا ہے، یہ سب کچھ جو ہے ابن الحاسم نے ہی فرسٹ ٹائم ڈسکور کرا. لیکن یہ ڈیٹیل میں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل یہاں نہیں بتاؤں گی، میں آپ کو سپرفیشلی بتاؤں گی یہاں پر سب کچھ تھوڑا سا، کیونکہ اس کی ڈیٹیل آپ چیپٹر 13 اینڈ 14 میں 15 میں آپ 3 چیپٹرز میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ابھی ہم صرف سپرفیشلی دیکھ لیتے ہیں اس سب کو. ابن الحاسم نے ہمیں پرنسپل آف ویژن دیا. ابن الحاسم ہی تھے جنہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ لینسز کی ٹائپ ہوتی ہیں اور الگ الگ ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں. 2 طرح کے لینسز ہوتے ہیں، ان کی الگ الگ پراپرٹیز ہوتی ہیں. تو جو ہماری آئی ہے، تو ہماری آئی پہ جب رے آ کے اسٹرائک کرتی ہے لینس پر، آئی کے لینس سے جب آ کے اسٹرائک کرتی ہے رے آف لائٹ، تو وہ امیج جو ہمارے دماغ کو دیتی ہے وہ انورٹڈ دیتی ہے. انورٹڈ کو آپ یوں سمجھ لیں کہ الٹی امیج بنتی ہے، یعنی جو چیز بھی آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھ سے، دماغ میں اس کی الٹی امیج بنتی ہے، اور پھر دماغ آپ کا اس کو پروسیس کرتا ہے اور آپ کو اوکے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جب وہ ریسیپٹرز لے کر سگنلز لے کر آپٹک وائرز کے ذریعے، مینس وائر نہیں نروز ہوتی ہیں لیکن ہم انجینئرنگ میں ان کو وائرز بولتے ہیں، تو جب واپس آپ کی آئی کو ٹرانسمٹ کیے جاتے ہیں سگنل، تو آپ کی آنکھ کا چونکہ لینس اس طریقے کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ وہ اس امیج کو اگین الٹا کر دیتا ہے، اور جو پھر جب آپ کچھ چیز دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو سیدھی نظر آتی ہے. تو یہ ابن الحاسم تھے کہ جنہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ انسان کی آنکھ جب اسے کچھ رے جب اس کے اندر اسٹرائک کرتی ہے تو وہ جب امیج کو اٹھاتی ہے تو وہ امیج الٹی جاتی ہے دماغ میں، دماغ اس کو الٹا پروسیس کرتا ہے، آپ کو اوکے کرتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ویزیبل ہے آپ کے لیے دیکھنا ایسے.
تو جب واپس سگنلز آپ کی آنکھ میں داخل ہوتے ہیں، چونکہ آپ کی آنکھ آگے سے اور پیچھے سے دونوں طرف سے اس کا ایک ہی شیپ ہے، تو وہ لینس اپنی طرف سے اس امیج کو واپس سے الٹا کر دیتا ہے، جو کہ ہمارے لیے سیدھی ہو جاتی ہے، اور ہمیں تبھی سارے جتنے بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں سیدھی نظر آتی ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ ابن الہیثم ہی نے یہ بات بتائی، اور اسی پرنسپل پہ کیمرہ بھی کام کرتا ہے۔ تو ابن الہیثم ہی تھے کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں دکھتا کیسے ہے، امیج فارم کیسے ہوتی ہے۔ اب ہماری آنکھ میں کس طریقے کا لینس لگا ہے، کیسے وہ الٹی امیج اٹھاتا ہے، پیچھے سے بھی اس کا وہی شیپ ہے، آگے سے بھی وہی اس کا شیپ ہے، یہ سب چیزیں آپ انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب ہم چیپٹر 13 پڑھیں گے، 14 پڑھیں گے، 15 پڑھیں گے، تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دوں گی وہاں پر۔ لیکن ابھی آپ صرف اتنا اس پوائنٹ کو سمجھ لیں کہ انہوں نے پرنسپل آف ویژن دیا، اور پرنسپل آف ویژن یہ ہے کہ ہمارا لینس امیج جب اٹھاتا ہے تو وہ الٹی اٹھاتا ہے، دماغ میں دیتا ہے، دماغ اسے پروسیس کرتا ہے، پروسیس کر کے دماغ واپس آنکھ کو دیتا ہے، آنکھ جب واپس سے امیج اٹھاتی ہے تو وہ اس کو اگین الٹا کرتی ہے اپنی طرف سے، لیکن وہ ایکچولی سیدھی ہو چکی ہوتی ہے، تو ہمیں اس لیے ہر چیز سیدھی دکھتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ Now we move on second contribution, that is he gave 2 laws of reflection. ابن الحسم نے ہمیں لاز آف ریفلیکشن بھی دیے۔ اگین لاز آف ریفلیکشن آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن سپرفیشلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 2 لاز ہوتے ہیں ریفلیکشن کے، کہ چیزیں ریفلیکٹ کیسے کرتے ہیں، چیزیں نہیں سوری، لائٹ ریفلیکٹ کیسے کرتی ہے۔ تو یہ بھی ابن الحسم نے ہمیں بتایا کہ لائٹ اگر جس اینگل سے آ رہی ہے پھر کس اینگل پہ نکلے گی، یہ سب ڈیٹیل آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ تھرڈ کنٹریبیوشن پہ آتے ہیں۔ ابن الحسم گیو دا فارمل ڈیفینیشن آف رے آف لائٹ۔ تو یہ تینوں لائٹ کو کور کر رہی ہیں، اور یہ تینوں ٹاپکس آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب آپ چیپٹر 13، 14 اینڈ 15 پڑھیں گے، جو کہ لائٹ پہ بیس ہیں۔ تو ابن الحسم کے سب سے بیسٹ جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز فزکس وہ لائٹ میں ہے، مینس وہ آپٹکس میں ہے۔ دا لاسٹ کنٹریبیوشن آف ابن الحسم کہ ہی انوینٹڈ اے پن ہول کیمرہ، جو کہ آج کل کا ماڈرن کیمرہ ہے۔ انہوں نے پن ہول کیمرہ انوینٹ کیا، ان کو سولر ایکلپس لینے تھے سن اینڈ مون کے، تو انہوں نے اس کے لیے کیمرہ انوینٹ کیا۔ تو آج جو ہم کیمرہ یوز کرتے ہیں، ایکچولی انوینٹر اس کے ابن الحسم ہیں۔ انہوں نے جب کیمرہ انوینٹ کیا تھا تو انہوں نے اس کا نام رکھا تھا ابسکیورا، اور اب ہم اسے کیمرہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ ڈیٹیل میں چیپٹر 13 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب اگر ہم سمرائز کریں ان کے کنٹریبیوشن کو، تو ابن الحسم gave the principle of vision, he gave 2 laws of reflection, he gave the formal definition of ray of light, and he invented a pinhole camera. Now we move on our next scientist, that is اسحاق الکندی۔ ان کا بھی انٹرو لے لیتے ہیں پہلے تھوڑا سا۔ اسحاق الکندی was born in Kufa, a city of Iraq. He was a man of diverse nature. He did extensive work on different fields of science and promoted new thoughts in many disciplines of learning. His most important work was in sound and in optics. Ishaq al-Kindi wrote more than 240 books, but his famous book is The 40 Chapters of Al-Kindi. We move towards the contribution of Al-Kindi towards physics. His most important work was in geometrical optics while he was assisting Al-Khwarizmi in astronomical studies. الکندی کا بہترین کام جو انہوں نے کیا وہ جیومیٹریکل آپٹکس میں تھا، جب وہ الخوارزمی کے اسٹوڈنٹ تھے۔ الخوارزمی کے بارے میں آپ نے سنا تو ہوگا، ان کو فادر آف میتھمیٹکس کہا جاتا ہے، میتھمیٹیشین تھے وہ، اور انہوں نے میتھس میں بہت سارے لاز دیے ہیں، جو آپ جیومیٹری پڑھتے ہیں، جو آپ الجبرک فارمولاز پڑھتے ہیں، ان کے انوینٹر ہیں۔ خیر الخوارزمی سے واپس ہم اپنے سائنٹسٹ پر آتے ہیں، الکندی پر۔ الکندی جو تھے وہ الخوارزمی کے اسٹوڈنٹ تھے اور ایسٹرونومیکل اسٹڈیز پڑھ رہے تھے ان سے وہ۔ اس درمیان میں انہوں نے یہ پڑھتے ہوئے انہوں نے جو بہترین کام کیا وہ جیومیٹریکل آپٹکس پہ کیا۔
جیومیٹریکل آپٹکس آپ کو نہیں سمجھ آیا ہوگا کہ کیا ہے. یہ بھی اگین آپ چیپٹر 13, 14 اینڈ 15 مینس لائٹ کے چیپٹرز میں پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن میں آپ کو سپرفیشلی بتا دیتی ہوں کہ جیومیٹریکل آپٹکس جب ہم بولتے ہیں تو اس سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ لائٹ جب اسٹرائک کرے گی سرفیس سے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. کیا وہ ریفلیکٹ کر جائے گی یا وہ ریفریکٹ کرے گی. ریفلیکٹ مطلب ہے ٹکرا کے پلٹ جائے گی, یا ریفریکٹ کرے گی. ریفریکٹ کا مطلب ہے کہ ٹکرائے گی اور چیز کے اندر چلی جائے گی. تو انہوں نے جیومیٹریکل آپٹکس پہ کام کیا کہ لائٹ آف رے جب اسٹرائک کرتی ہے سرفیس سے تو وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو کیسے ریفلیکٹ ہوتی ہے, کس اینگل پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر یہ لینسز سے گزرے گی تو لینس سے جب گزرتی ہے لائٹ تو لینس سے گزرنے کے بعد وہ کس اینگل پہ نکلے گی. مینس جیومیٹریکل آپٹکس کو ہم یوں ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ جیومیٹریکل آپٹکس میں ہم ڈسکرائب کرتے ہیں لائٹ کو ان ٹرم آف ریز. دا رے ان جیومیٹریکل آپٹک is an abstraction useful for approximating the path along which light propagates with certain circumstances. جیومیٹریکل آپٹکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹ کیسے پروپیگیٹ کرتی ہے. پروپیگیٹ کا مطلب ہے نکلنا, یعنی کہ اگر وہ کسی چیز میں داخل ہوتی ہے تو پھر کس اینگل سے نکلتی ہے. تو یہ سب کچھ کس اینگل پہ نکلے گی, کیا کیسے نکلے گی, یہ سب کچھ انہوں نے بہترین کام کر کے دکھایا, جس کو آج بھی ہم انہی کے لاز پڑھتے ہیں جو کہ آپ چیپٹر 13, 14 اینڈ 15 میں انشاءاللہ پڑھیں گے. His second contribution towards physics was he discussed the nature of sound. انہوں نے نیچر آف ساؤنڈ کو ڈسکس کرا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ساؤنڈ اب کیسے ٹریول کرتا ہے, ویوز کے ذریعے کرتا ہے, ریز کے ذریعے کرتا ہے, کس چیز کے ذریعے کرتا ہے. پھر انہوں نے ہمیں اس ویوز کی ٹائپس بتائیں. اگین یہ آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے چیپٹر 12 میں جب آپ ساؤنڈ کا چیپٹر پڑھیں گے. تو انہوں نے ہمیں ساؤنڈ کی نیچر بتائی کہ ساؤنڈ ٹریول کیسے کرتا ہے, کس اسپیڈ سے ٹریول کرتا ہے, اس کی کلیسیفیکیشن کیا ہے, اس کی کائنڈس کیا ہیں, اس کی ٹائپس کیا ہیں. انشاءاللہ یہ سب آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اس کے علاوہ ہی ڈسکس میوزک فرام اے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو. چلیں اسٹوڈنٹ, اس پوائنٹ پہ بڑے مزیدار بات آپ کو معلوم ہونے لگی. ابھی میتھس کو آپ بہت ناپسند کرتے ہیں اور میوزک کو آپ بہت پسند کرتے ہیں. تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ میوزک بیس کس پہ کرتا ہے, مطلب میوزک بنا کیسے, بیس کس پہ کرتا ہے. میوزک از بیسڈ آن میتھمیٹکس. جی, میوزک بیس کرتا ہے میتھمیٹکس پہ. تبھی جو الکندی ہیں وہ خوارزمی کے اسٹوڈنٹ تھے اور خوارزمی میتھس کے ٹیچر تھے. اور خوارزمی اس سے سیکھا الکندی نے, جب پڑھا سیکھا تو انہوں نے اس میتھس کو اپلائی کرا میوزک میں. کیسے؟ الکندی teaches us that sound is vibration and the frequency of vibration is what makes different sounds. Music then is the study of the sound created by those vibrations and put them into the patterns. انہوں نے یہ پورا ریسرچ کرا کہ ساؤنڈ جو ہے وہ وائبریشنز, مطلب ساؤنڈ کیا ہے, وائبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں. ان وائبریشنز کی اگر ہم فریکوینسی کو سیٹ کر دیں تو ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے میوزکس بنا سکتے ہیں, اور پھر ان کو ڈفرینٹ پیٹرنس پہ لا کے میوزک کو انوینٹ کر سکتے ہیں. یہ الکندی تھے جنہوں نے میوزک کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرا. یہ جو آپ نوڈز سنتے ہیں, اوپر کا نوڈ, نیچے کا نوڈ, اس کے انوینٹر پاسٹ میں جائیں تو الکندی ہیں. اب ان کا لاسٹ کنٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں. کنٹریبیوشن تو ان کے بہت ہیں, لیکن آپ کے کورس میں نے 4 کنٹریبیوشن ہی رکھے ہیں. ہی پروڈیوسڈ سیورل ریسرچ مونوگرافس آن اسپیسیفک گریوٹی اینڈ آن ٹائڈس. یہ بھی ان کا بہت اچھا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ریسرچ کرے اور پھر مونوگرافس بنائے, پروڈیوس کرے اسپیسیفک گریوٹی پر اور ٹائڈس پر. اگین الکندی کو بھی سمرائز کریں ان کے کنٹریبیوشن کو. تو الکندی worked in geometrical optics. Al-Kindi discussed the nature of sound and discussed the music from scientific point of view, and also he produced several research monographs on specific gravity and on tides. Now we move on our next scientist, that is Al-Biruni. Al-Biruni was born in Beroun in present Afghanistan.
He was a great scholar of his time. He wrote more than 150 books on various subjects such as physics, mathematics, geography, history, culture, civilization, archaeology, etc. But his famous book is قانون الماسودی. ان کی بہترین کتاب جو کہ لنڈن کے میوزیم میں بھی موجود ہے وہ ہے قانون الماسودی. Contribution of Al-Biruni are: he measured the circumference of Earth. The second point, he gave the method of determining the longitude and latitude of a place. سرکمفیرنس بھی آپ کو معلوم ہے، آپ فارمولے کے تھرو کسی بھی راؤنڈ شیپ کا سرکمفیرنس نکال لیتے ہیں. یہ انہوں نے ہی انٹروڈیوس کروایا. اس کے علاوہ لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ بھی آپ کو معلوم ہے. ہم کسی بھی پلیس کا ورٹیکل یا ہاریزونٹل ڈسٹینس اگر ہمیں میجر کرنا ہوتا ہے تو ہم اسے لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ کہتے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے ہی انٹروڈیوس کروایا. ہی ڈسکورڈ میتھمیٹیکل ٹیکنیکس to determine 7 different ways to find the direction of the north and south by using the mathematical techniques. اس کے علاوہ he found densities of various metals کی جب دنیا میں پہلی دفعہ ڈینسٹیز نکالی گئیں تو وہ بھی البیرونی نے ہی نکالی، انہوں نے ہی فائنڈ کری. البیرونی is most commonly known by his association with Mahmud Ghaznavi, a famous Muslim king who also ruled India, and his son Sultan Masood. Sultan Masood, a son of Mahmud Ghaznavi, took Al-Biruni along with him in his journeys to India several times. During these journeys, Al-Biruni wrote a book called Kitabul Hind, which provides a detailed account of Indian life, religions, languages, cultures, and including many observations on geography. On that book, he disclosed that Indus Valley was once the basin of an ocean. Now we discuss the contribution of Pakistani scientists. The first Pakistani scientist we're going to discuss is Dr. Abdus Salam. Dr. Abdus Salam was born in Jhang in Pakistan in 1926. He was very intelligent from his very childhood. Because of his good performance in education, he was awarded a scholarship for higher studies in UK. He came back in Pakistan in 1950, but he again went to UK to perform his research work or to promote his research work. He wrote many books, but his famous books are Unification of Fundamental Forces and Electromagnetic Field Theories for Engineering. چلیں اب ان کی کنٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں ٹورڈز فزکس. ڈاکٹر عبدالسلام has done a tremendous work on GUT, means Grand Unification Theory. Due to this achievement, he received Nobel Prize in Physics in 1979. یہ وہ پہلے پاکستانی سائنٹسٹ ہیں جنہیں نوبیل پرائز ملا ہے فزکس میں ان کی ریسرچ ورک پر، یعنی GUT پر. گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری ہے کیا؟ گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری بہت کمپلیکیٹڈ تھیوری ہے ریلیٹڈ ٹو یونیورس. نہ ہی آپ کے کورس میں ہے اور نہ ہی آگے اس سے آپ کا کنسرن ہے، لیکن تھوڑا بہت آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. تو گرینڈ یونیفیکیشن theory is a model that tries to describe the universe. It was formed by combining 3 forces: electromagnetic, weak and strong forces. یوں سمجھ لیں آپ کہ these forces are responsible for all the pushes and pulls in the universe. Second contribution ان کا یہ ہے کہ مینس آپ رہیں نہ رہیں لیکن آپ کا نام رہے. تو یہ کنٹریبیوشن ہے ان کا کہ ہی اسٹیبلشڈ انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس ایٹ ٹرسٹی اٹلی ویئر سائنٹسٹ فرام دا ڈیولپنگ کنٹریز are provided opportunities
to augment their research work by joining with elites of physics. یعنی انہوں نے ایک ریسرچ سینٹر قائم کیا ہے اٹلی میں کہ جہاں پر جیسے ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز کے جو ہم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا ریسرچرز ہوتے ہیں یا آبزرورز ہوتے ہیں، تو ہم وہاں پہ جا کر اپنی تھیوریز کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اس پہ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ جو اور فزکس کے ایلیٹس موجود ہیں ان کو جوائن کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا بہت ہی زبردست کنٹریبیوشن ہے کہ یہ خود تو نہیں رہے، لیکن یہ ایک ایسا سینٹر بنا کے چلے گئے ہیں کہ جہاں پر آپ اپنی نالج کو انہینس کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اور اسے مزید اسٹیبلش کر سکتے ہیں. For his tremendous work in the field of physics, he received 5 medals in his lifetime. Firstly, he received Adam Prize in 1958. Then he received Star of Pakistan in 1959 by the government of Pakistan. Then he received Royal Medal in 1978. Then he received Nobel Prize in 1979 for his work on grand unification theory in physics. And then finally he received Nishan-e-Imtiyaz in 1979 from the government of Pakistan. Let's discuss the contribution of our last scientist, that is Pakistani scientist, Dr. Abdul Qadir Khan. Dr. Abdul Qadir Khan was born on 1st April 1936 at Bhopal, a city of India. He is a Pakistani nuclear physicist and scientist. Professionally, he is a metallurgical engineer and columnist who founded the uranium enrichment program for Pakistan's atomic bomb project. We considered him as a national hero of Pakistan. His famous book is Dr. A.Q. Khan on Science and Education. As a Pakistani, Dr. Abdul Qadir Khan contributed his best towards his motherland. He made his motherland a nuclear state. چلیں اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتی ہوں ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ہمارے اٹامک بام کے پروجیکٹ کے بارے میں. یہ بتانے کا ایک پرپز ہے، اور وہ پرپز یہ ہے کہ آپ اپنے ریئل ہیروز کو ایڈمائر کرنا سیکھیں. آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا ریئل ہیرو کون ہے، آپ کسے ایڈمائر کریں اپنی لائف میں اور کس جیسا بننے کی کوشش کریں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ہیروز نے کہاں کہاں سیکریفائزز کر کے آپ کے پیس کے لیے، آپ کے سکون کے لیے، آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے کیا کیا سیکریفائزز کریں، یہ آپ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو معلوم ہوگا تو آپ ان کی رسپیکٹ کریں گے. چلیں میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں. آن 22 مئی 1974 انڈیا کیریڈ آؤٹ اٹس فرسٹ نیوکلیئر ٹیسٹ. انڈیا نے 22 مئی 1974 کو اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کرا. کوڈ نیم کیا تھا اس کا؟ اسمائلنگ بدھا. مطلب یہ جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، اٹامک ٹیسٹ کرتے ہیں، میزائل کے ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم ان کو کوئی نہ کوئی کوڈ دیتے ہیں. تو انڈیا نے جو کوڈ دیا تھا وہ اسمائلنگ بدھا کا دیا تھا. اب جو ٹیسٹ تو چلے اس نے کر لیا، لیکن اس نے ٹیسٹ کیا کہاں؟ انڈیا کیریڈ آؤٹ اٹس فرسٹ نیوکلیئر ٹیسٹ نیئر پاکستان's ایسٹرن border آف سندھ. The nuclear test came as a surprise and caused a great alarm at the government of Pakistan. اب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے جب اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تو کیا کہاں؟ آپ کے سندھ کے بارڈر پر. یہ بات اب ہمارے لیے بہت الارمنگ تھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان میں تھوڑے سے کانفلکٹس چلتے رہتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی کانفلکٹ چلتا رہتا ہے. تو یہ بات ہمارے لیے بڑی الارمنگ تھی. اب جب ایسا ہوا تو انڈیا نے تھوڑا تھریٹ بھی کرنا شروع کر دیا پاکستان کو. تو اب جو بھی پاکستان سے محبت کرتا تھا وہ ظاہر سی بات ہے بہت پریشان ہوا اس بات سے، اور پڑھے لکھے لوگوں کا، انٹیلیجنٹ لوگوں کا، پاکستانی انٹیلیجنٹ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کچھ کیا جائے، ہم بھی کریں، ہم بھی ریسرچ کریں. تو آپ کو جو میں نے ایک اور سائنٹسٹ پڑھائے ہیں پاکستانی، ڈاکٹر عبدالسلام. ڈاکٹر عبدالسلام پہلے سے ہی اس کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے
کہ انیشل سائنٹیفک ریسرچز کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالسلام اپنے پینلز کے ساتھ مل کے، اور بھی اس میں سائنٹسٹ تھے، ان کے ساتھ مل کر وہ اس پر کام کر رہے تھے، لیکن ہمیں کچھ اچیومنٹ حاصل نہیں ہوئی تھی. لیکن جب انڈیا نے یہ اپنا اٹامک ٹیسٹ کو کیریڈ آؤٹ کرا، تو اب ہمارے لیے الارمنگ کنڈیشن ہو گئی. اس وقت یعنی کہ اتنی کروشل کنڈیشن کے اندر، آفٹر دا انڈینس نیوکلیئر ٹیسٹ، ڈاکٹر عبدالقدیر خان wrote a letter to Bhutto, Zulfikar Ali Bhutto, the Prime Minister of Pakistan, the former Prime Minister of Pakistan, in which he explained that he gained expertise in uranium enrichment technologies at Urenco in Belgium. جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یہ بات پتہ لگی کہ انڈیا نے اس طریقے سے اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کیری آن کرا ہے اور کہاں کرا ہے اور کس طرح سے وہ تھریٹ کر رہا ہے میرے وطن کو، تو وہ اپنی لائف میں بہت سیٹل تھے. وہ بیلجیم میں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، سیٹل تھے اپنی لائف میں، میرڈ تھے، آرام سے ایک لگزیریس لائف گزار رہے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا وطن پرابلم کے اندر آ رہا ہے، تھریڈ میں آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنی سیٹلمنٹ چھوڑنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ایک خط لکھا اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو. دین ان ڈسمبر 1974 AQ Khan returned to Pakistan to meet Bhutto and tried to convince Bhutto to adopt his uranium approach. ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان واپس آئے اور انہوں نے ایک میٹنگ رکھی بھٹو کے ساتھ، اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو کنونس کیا کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، ان کی ایکسپرٹیز ہے اس میں، تو وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، قابل پاکستان کو بھی ایک اٹامک نیوکلیئر وار اسٹیٹ کے اندر لانا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کنونس کرنے پہ ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو پرمیشن دی کہ وہ اپنا کام شروع کریں. دین 1974 میں پروجیکٹ 706 کوڈ نیم کے ساتھ پاکستان نے اپنا پہلا اٹامک بام پروگرام لانچ کیا. پروجیکٹ 706 refers specifically to the period from 1974 to 1983, when it was under the control of former Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto and later on under the military administration of General محمد ضیاء الحق. ضیاء الحق کے زمانے تک ہمارے اس پروجیکٹ کا نام تھا پروجیکٹ 706. 24 سال ہمارا یہ پروجیکٹ چلتا رہا، اس پہ کام ہوتا رہا. دین آن 28 مئی 1998 انڈر دی کوڈ نیم چاغی 1 ہم نے اپنا پہلا اٹامک ٹیسٹ پرفارم کرا چاغی کے جگہ پہ، چاغی کے پلیس پر. اور یہ وہ دن تھا جو ہم سب کے فخر کا دن ہے کہ جس دن پاکستان کو ایک نئی آئیڈینٹی ملی دنیا میں، اور کوئی ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پھر بات نہیں کر سکتا تھا. تو یہ وہ ریئل ہیروز ہیں جو اپنی سیٹل لائف ہمارے لیے چھوڑتے ہیں. ہمارے لیے وہ تو اپنی لائف میں سیٹل تھے، اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنی جاب چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر، وہاں کی نیشنلٹی چھوڑ کر وہ پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا. یہ وہ ہیروز ہیں کہ جنہیں ہمیں ایڈمائر کرنا چاہیے، جن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی لائف کو سیکریفائز کرا. آج کل ہم لوگوں کا کیا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈگری لیں اور ہم باہر سیٹل ہو جائیں، لیکن کچھ ایسے بھی اس دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے سے بڑھ کے اپنے وطن اور اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنی لائف سیکریفائز کر دیتے ہیں ہم لوگوں کے لیے. آج بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان میں اسلام آباد میں موجود ہیں، ہمارا اثاثہ ہیں، ہمارے لیے ایک فخر کی چیز ہے، فخر کی بات ہے، ہمارے نیشنل ہیرو ہیں. ان کی اسی اچیومنٹ کے لیے جو کہ پاکستان کی اچیومنٹ تھی، ہیز بین awarded ہلال امتیاز in 1989 by the government of Pakistan and نشان امتیاز in 1999 by the government of Pakistan for making Pakistan a nuclear state. Okay students, let's take a short review what we have done in this lecture. First we cover importance of physics in daily life. Then we discuss the contribution of Muslim scientists. And then finally we discuss the contribution of Pakistani scientists. اچھا تو اسٹوڈنٹس،
آپ نے ایک بہت فیمس کوٹ ہے سنی ہوگی کہ جہاں کہیں بھی اچھی بات دیکھو اسے لکھ لو، جسے لکھو اسے یاد کر لو، اور جسے یاد کر لو اسے اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کرو۔ تو اسی کوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے I am going to assign you some questions. So your first assignment is to discover at least 4 fields in terms of importance of physics in a daily life. And your second assignment is to search at least 4 more Muslim scientists who contributed toward physics. Also paste their pictures and write the name of their famous books. Best of luck, students. Take care. Thank you.